दरअसल जो लोग कुरान दुश्मन लोग हैं वो अल्लाह की इताअत नहीं करते और अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं। अल्लाह के निज़ाम से दूर रहने के लिए कि काफराना निज़ाम में, ज़ालमाना निज़ाम में, इनकारी निज़ाम में हम रहें, हम मुशरिकाना निज़ाम में रहें और बस सिर्फ वो बंदगी करते रहने, नमाज़ें पढ़े, रोज़ा रखें और गुनाह माफ़ हो जाए, एक पैकेज जो उन्होंने बना कर दे दिया कि हज कर लो, माँ के पेट से पैदा हो गए। तो ये तमाम हराम लोग जो काम करना नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ बैठे बैठाए अपना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, ये इनकी इजादात है कि फ़लाँ इबादत कर लो इतना मिल जाएगा, फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ लो ये कर लिया जाएगा। अल्लाह इन बातों से कतई मना करता है। और इसी तरह जो अकाबरीन की इत्तबा करने वाले हैं कि अपने उलमा के नाम पर, ग्रामर के नाम पर कुरान को समझने वाले जो ग्रामर से उलझा देते हैं, अल्लाह की हिदायत तक नहीं पहुँचते हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी सूअर के गोश्त नहीं खाने से ही उनका दीन इस्लाम मुकम्मल होगा। और अगर सूअर के गोश्त का तर्जुमा सही कर दिया जाए कि अल्लाह सूअर के गोश्त की बात ही नहीं कर रहा, अल्लाह पूरा सूअर ही हराम करार देता था, क्यों कर दिया, सिर्फ गोश्त को क्यों हराम करार दिया। तो बात यह है कि वहाँ पर अल्लाह तो कह रहा है नाकारा पेवस्तगी नहीं अख्तियार करो, तो आप उसको समझने के बजाय आप सिर्फ गोश्त तक महदूद रहें, आप सिर्फ चंद खाने पीने की चीज़ों को हराम करार देकर कहते हैं कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, तो आपका दीन इस्लाम आपको मुबारक हो, इससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की बात को समझें, अल्लाह की हिदायत को समझें, दीन इस्लाम को समझें, सलामती वाले निज़ाम को समझें, इसमें किस तरह से क्या कुछ होगा। तो कुरान दुश्मनी और अल्लाह की दुश्मनी से बाज आ जाएं। आज जो दुनिया भर में मुसलमान ज़लील ख़ार हो रहे, जहन्नम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके तमाम तर जिम्मेदारी इन उलमाओं पर होती है जो अपने अकाबरीन को लेकर और ग्रामर को लेकर उसी बहस में उलझे रहते हैं कि नहीं जी अल्लाह की बातें हमें नहीं समझनी है, बस जो हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने कर दिया वही ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। ये एक सवाल आया है कि यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा और ईसाई मसीह को अल्लाह का बेटा कहते हैं, कुरान इसकी गवाही दे रहा है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या वाकई ऐसा है? जबकि आज जो यहूदी मौजूद हैं, हमने कभी किसी यहूदी से उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हुए नहीं सुना और ना हमने कोई ऐसा कुछ पढ़ा है। हाँ, अलबत्ता जो मसीही हैं यानी नसारा, तो ये लोग ज़रूर मसीह को अल्लाह का बेटा कहते हैं। इनके यहाँ आम तौर पर कहा जाता है, हालांकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे वो कहते हैं कि वो बेटा इन मानों में नहीं कहते, वो भी एक अलग मसला है बाइबल के थ्रू। लेकिन बहरहाल ये जो है नसारा ये ज़रूर मसीह को अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो क्या वाकई कुरान इसकी गवाही दे रहा है कि क्या कुछ है? आइए इसको सूरह तौबा आयत नंबर 30 से समझते हैं, यानी 9 की 30। इस वक्त मेरे पास हाफिज़ नज़र अहमद वाला तर्जुमा है, पहले मैं इससे बताऊंगा और फिर जो मेरी फ़हम उससे आपको समझाऊंगा। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरूना क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। जो इनका तर्जुमा है, यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है और कहा नसारा ने मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बातें उनके मुँह की, वो रेस करते हैं पहले काफिरों की बात की, अल्लाह उन्हें हलाक करे, कहाँ बह के जा रहे हैं। तो आइए देखिए ये बात क्या हो रही है। वक़ालतिल यहूद, और ख़ुद साख्ता हिदायत याफ्ता जमात कहती है। यहूद उसको कहा जाता है जो हादी अपने आप को कहलाता है कि हम ही हिदायत याफ्ता हैं, यानी कि हमारे अलावा कोई है नहीं। जैसे आज का मुसलमान, आज के जो मुसलमानों के अक्सरियत उलमाए किराम हैं, तो ये अपने आप को कहते हैं कि हम ही हिदायत याफ्ता हैं। या बाज़ कुरान समझने के दावेदार जैसे ये अंसारी टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं कि बस हम ही हिदायत याफ्ता हैं, बाकी किसी को हिदायत ही नहीं है। तो ये लोग जो अपने आप को ख़ुद दावेदार है कि हमारे अलावा कोई हिदायत याफ्ता ही नहीं है, इनको अल्लाह ने यहूद कहा है। और ये कालत मुअन्नस का सीगा इसलिए है कि जमात की बात हो रही है, तो वो सिर्फ एक शख्स नहीं होता बल्कि उसके पैरोकार के साथ वो पूरी जमात होती है। तो ख़ुद साख्ता हिदायत याफ्ता जमात कहती है उज़ैर अल्लाह। अब उज़ैर का लोग तर्जुमा नहीं करते, उज़ैर एक नाम बना देते हैं, जबकि उज़ैर का मादा जो है वो ऐन ज़े रे है, यानी अज़र। और इस मादे से कुरान में 4 जगह अल्फाज आए हैं, एक तो ये ख़ुद है, इसके अलावा 3 जगह और आया है। तो कहीं इन्होंने उज़ैर नहीं बनाया क्योंकि अज़र से है वहाँ पर, तो वहाँ इन्होंने उसका तर्जुमा किया है। इसी से ये भी हो जाएगा, जिस तरह इल्म से अलीम है, इल्म जानना और अलीम जानने वाला, इसी तरह अज़र से उज़ैर है। तो ये इसका तर्जुमा नहीं करते हैं। उज़ैर का तर्जुमा समझने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं तसरीफ़ आयत के ज़रिए मानी लेता हूँ, मैं किसी लुगत का सहारा नहीं लेता, और ना ये कहा जाए कि तसरीफ़ आयत सबसे बेहतरीन है मानी अख़ज़ करने में। तो अब देखिए, मैं पूरी आयत की तफसील में जाने के बजाय सिर्फ़ आपको मुख्तसरन बताऊँगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले सूरह माइदा यानी सूरह नंबर 5 और इसकी आयत नंबर 12 देख लें।
یہاں پر میں پوری آیت کی وجہ سے اس بات کو لے کر آؤں گا جہاں یہ لے کر آئے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، یہ ازر سے ہی ہے، وعزرتموہم، یہاں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، یہاں انہوں نے ازر کا ترجمہ مدد کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پوری آیت لیں گے تو وقت کافی طویل ہو جائے گا، اور پھر اس کو سمجھانا ایک الگ مسئلہ، کیونکہ اس میں اور باتیں بھی ہیں جو غلط تراجم کے باعث بات آ رہی ہے۔ اس وقت صرف ازر کو لینا میرا مقصد ہے، اس لیے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ اعراف یعنی سورہ نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر 158۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پر میں یہاں بھی پوری آیت لینے کے بجائے صرف یہ حصہ لے رہا ہوں کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہاں پر یہ دیکھیے وعزروہ ازر کے مادے سے آیا ہے، یہاں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی رفاقت حمایت کی، یعنی پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی حمایت کی، تو یہاں مدد کے بجائے حمایت کر دیا، کیونکہ مدد کا لفظ آگے نصر کے ساتھ موجود ہے۔ اب دونوں مدد کریں گے تو بات کیا بنے گی؟ اب یہاں ازر کا ترجمہ مدد نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا یہاں انہوں نے اس کی رفاقت حمایت یہ کر دیا۔ اور تیسری جگہ تو یہی سورہ توبہ والی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ چوتھی جگہ ایک اور جگہ ہے سورہ نمبر 48 یعنی سورہ نمبر 48، اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھیے 9، یہاں ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے کہا ہے کہ تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ اب یہاں ازر کا انہوں نے پھر مدد کر دیا اور وقر سے انہوں نے تعظیم کر دیا، جبکہ یہاں بھی وہ بات نہیں ہے۔ ازر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو ایک مقدس جان کر تقدیس والا کر کے، یعنی اس کو جو ہے وہ عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں آج کا مسلمان جو ہے وہ قرآن کو عزت تو دیتا ہے، اس کی حمایت بھی کرتا ہے، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا، تو ایسے ہی ازر اس کو کہا جاتا ہے جو اس کو تعظیم اور تکریم تو کرتے ہیں، اسے مانتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے یہاں پر۔ تو میں آ جائیے پھر اصل مدعا کی طرف کہ سورہ نمبر 9، تو یہ جو ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی جو خود ساختہ ہدایت یافتہ جماعت کہتی ہے کہ عزت و تکریم دینا اللہ کی بنیاد ہے۔ نہیں، اصل میں اللہ کو ماننا کیا ہے کہ ہم اسے عزت و تکریم دے، جیسے اللہ کی کتاب کو عزت و تکریم دے رہے ہیں اور مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ اس پر عمل صفر ہے آج کے مسلمان کی طرح۔ تو یہ خود ساختہ ہدایت یافتہ ہی لوگ ہیں آج کا مسلمان، اور مسلمان علماء خاص طور پر دعوے دار ہیں، قرآن کی عزت و تکریم بھی کرتے ہیں کہ اسے جلائے کیوں گیا، اس پر احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل خود نہیں کرتے، اس کی خود جتنی تحقیر کرتے ہیں اس کا انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ہیں عزیر۔ تو خود ساختہ ہدایت یافتہ جماعت کہتی ہے کہ عزت و تکریم کرنا اللہ کی بنیاد ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور مددگار جماعت کہتی ہے، النصارى نے خاص مددگار جماعت جو وہ کہتی ہے کہ اللہ کی بنیاد خاص مسیحا بن جانا ہے۔ مسیح کا مطلب مسیحا بن جانا، کسی قوم کو بھور سے نکال لینا، کسی کو کچھ کر لینا، کسی کو مدد دے کر ابھار لے آنا۔ تو یہ انہوں نے مسیح کو، المسیح جو اللہ نے خاص مسیحا کہا کہ قوم کو بیڑا پار کرانا، اس کے بجائے انہوں نے شخصیت کی مددگار لے لی کہ کسی کو قرض سے نجات دلا دیا، کسی کو روزگار پر کھڑا کر دیا، یہ اس طرح کے مسیحا بن گئے، کسی کو صحت سے نجات دے، یعنی کہ بیماری سے نجات دے دیا، صحت مند بنا دیا، یہ انہوں نے اس کو مسیحا بنا دیا۔ تو یہ کہتے ہیں جو مددگار جماعت ہوتی کہتے ہیں بس مسیحا بن جاؤ، اللہ کی بنیاد اصل میں مسیحا ہی ہے کہ آپ کسی کے لیے مسیحا بن جائیں، نظام سے پوری قوم کو باہر بھور سے نکالنے کی اس کی باتیں نہیں کرو۔ تو یہ کیا ہے کہ ذالک قولہم بافواہہم، تو وہی ان کی باتیں ہیں، ان کی افواہوں کی، یہ ان کی افواہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ بس عزت و تکریم کر لو، ہم اللہ کی کتاب قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس کی عزت و تکریم کر لو، اس کے ماننے والے بن جاؤ، تو اصل میں یہی اللہ کی بنیاد ہے۔ تو یہ قطعاً غلط ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر مددگار جماعت یہ کہتی ہے کہ بس اللہ کی بنیاد مسیحائی کرنا ہے، نہیں، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، قرآنسٹ بھی ہیں جو کہتے ہیں بس کسی کے لیے مددگار بن جاؤ، کسی کے لیے مسیحا بن جاؤ، یہی اصل اللہ کا کام کرنا ہے کہ انسانیت کے کام کرو۔ تو صرف انسانیت مسیحائی بن جانا بھی اسلام نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ان کی افواہیں ہیں، یہ ان کی اپنی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، تو پہلے سے انکار کرنے والوں کی بات جو ہے یہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، پہل کرتے ہیں، اس میں ریس لگاتے ہیں۔
تو یہ جو ریس ہے یہ کوئی دوڑ کر آگے آنا نہیں، بلکہ باتوں کو بلند کرنا، اپنی بات کو زیادہ بلند کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے انکار کرنے والے لوگ جو اپنی باتوں کو بلند کرتے ہیں، اپنی باتوں کو آگے لے آتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، یعنی کہ اب صرف مسیحا بن جاؤ، اللہ کی بنیاد یہی ہے، یا صرف عزت و تکریم کر لو تو اللہ کی بنیاد یہ ہے۔ تو یہ سب ان کی افواہیں، ان کی افواہوں کی بات ہے، اور یہ ایسا ریس ہے باتوں میں انکار کرنے والے لوگوں کا پہلے سے ہی۔ قاتلہم اللہ، تو ان کا جھگڑا اللہ سے ہے، دراصل وہ اللہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کو کون قتل کر سکتا ہے؟ قتل کا ترجمہ اگر قتل کریں گے، یا انہوں نے کہتے انہیں ہلاک کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے، تو اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ تو سب کو ہلاک کرتا ہے، یعنی اللہ کے قانون کے سب ہلاک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کسی کو آ کے وہ گولی نہیں مارتا ہے، کسی کو چاقو سے کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ یہ ہلاکت جو ہے، یہ اس طرح قتل کرنا، یہ قطعاً بات نہیں ہے۔ تو اللہ سے ان کا جھگڑا ہے، وہ دراصل اللہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بنیاد یہی ہے، تو ان کا جھگڑا اللہ سے ہے۔ انا یوفکون، کہاں وہ یہ الزام تراشی، افق کہتے ہیں الزام تراشی کو، تو وہ کہاں الزام تراشیاں کر رہے ہیں؟ بہ کے جانے وہ کہاں الزام تراشی کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو بات ہے، یعنی کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا یا مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہ جو خود ساختہ ہدایت یافتہ جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عزت و تکریم کرنا، تقدیس کرنا، اس سے محبت کرنا، اسے ماننا، یہی اللہ کی بنیاد ہے۔ اور جو مددگار جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ کی بنیاد مسیحائی کرنا ہے۔ تو یہ جو ان کی باتیں، ان کی افواہیں ہیں، اور یہ انکار کرنے والے لوگ پہلے سے ایسی باتوں میں ایک دوسرے پر سبقت کر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ریس لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جھگڑا دراصل اللہ سے ہے، اور یہ لوگ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں، یہ کہاں یہ ان کی الزام تراشی ہے؟ تو یہ تھا سمجھانے کا مقصد۔ تو عزیر کا مطلب سمجھانے کے لیے آپ کو تصریف آیت کے ذریعے بتا دیا، اور باقی کی ضرورت نہیں، کیونکہ نصر سے نصارہ تو سب کو پتہ ہے، اس میں تصریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی اور لفظ کی ایسی تصریف کی ضرورت ہوتی ہے ضرور کر دیتے ہیں۔ اب انتہائی واضح ہو گیا ہوگا کہ کوئی اللہ کو بیٹا کہنا یا اس طرح سے کرنا، یہ باتیں ہیں ہی نہیں۔ دراصل اللہ اپنے نظام کو نافذ کروانے کے لیے وہ کہتا ہے نا کہ دین اسلام ہی صرف قبول کیا جائے گا۔ تو یہ سلامتی والا نظام جو آپ دیں گے، ایسا نظام جس میں ہر ایک کے لیے سلامتی ہو، صرف یہ نہیں کہ اپنی قوم کے لیے ہو اور دوسروں کے لیے نہ ہو، جو یورپ کا شاخسانہ ہے کہ اپنی قوم کو تو تحفظ دے دو، دوسری قوم بھاڑ میں جائے، تو ایسی چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ کا نظام وہ ہے جو ہر ایک کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے۔ اس میں تقدیس، تکریم یہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس میں صرف کسی کے لیے مسیحا بن جانا، پوری قوم کا مسیحا بننا پڑے گا، ہر ایک کا مسیحا بننا پڑے گا۔ صرف کسی شخصیت کی بنیاد پر مسیحا بننا، کسی انفرادی طور پر مسیحا بن جانا، یہ اللہ کی بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں ان کی افواہیں ہیں، اور اسی کو سمجھنا ہے۔ دراصل جو لوگ قرآن دشمن لوگ ہیں، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے نظام سے دور رہنے کے لیے کہ کافرانہ نظام میں، ظالمانہ نظام میں، انکاری نظام میں ہم رہیں، ہم مشرکانہ نظام میں رہیں، اور بس صرف وہ بندگی کرتے رہنے، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں اور گناہ معاف ہو جائے، ایک پیکیج جو انہوں نے بنا کر دے دیا کہ حج کر لو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ تو یہ تمام ہڈ حرام لوگ جو کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو صرف بیٹھے بیٹھائے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ان کی ایجادات ہے کہ فلاں عبادت کر لو اتنا مل جائے گا، فلاں وظیفہ پڑھ لو یہ کر لیا جائے گا۔ اللہ ان باتوں سے قطعی منع کرتا ہے، اور نہ وہ یہ کہتا ہے کہ صرف کسی کے لیے مسیحا بن جاؤ گے تو ہو جاؤ گے، یا کوئی تکریم یا عزت کر لو گے کہ مان لو گے۔ تکریم، عزت اور ماننے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز عمل سے ہے، عمل کر کے آپ وہ نتائج سامنے لے کر آئیں گے، تو وہ سلامتی والا نظام دنیا بھر کے لیے ہوگا، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سلامتی کے نظام میں آئے، ہر ایک کوئی اس کی طرف جائے گا، ضرور جائے گا، بشرطے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ تو قرآن والے مومن بنیں گے تو غالب رہیں گے، نہیں بنیں گے تو ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اور اسی طرح جو اکابرین کی اتباع کرنے والے ہیں کہ اپنے علماء کے نام پر، گرامر کے نام پر قرآن کو سمجھنے والے جو گرامر سے الجھا دیتے ہیں، اللہ کی ہدایت تک نہیں پہنچتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی سور کے گوشت نہیں کھانے سے ہی ان کا دین اسلام مکمل ہوگا، اور اگر سور کے گوشت کا ترجمہ صحیح کر دیا جائے کہ اللہ سور کے گوشت کی بات ہی نہیں کر رہا، اللہ پورا سور ہی حرام قرار دیتا تھا، کیوں کر دیا، صرف گوشت کو کیوں حرام قرار دیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تو کہہ رہا ہے ناکارہ پیوستگی نہیں اختیار کرو، تو آپ اس کو سمجھنے کے بجائے آپ صرف گوشت تک محدود رہیں، آپ صرف چند کھانے پینے کی چیزوں کو حرام قرار دے کر کہتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ہو گیا، تو آپ کا دین اسلام آپ کو مبارک ہو، اس سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی بات کو سمجھیں، اللہ کی ہدایت کو سمجھیں، دین اسلام کو سمجھیں، سلامتی والے نظام کو سمجھیں کہ اس میں کس طرح سے کیا کچھ ہوگا، تو قرآن دشمنی اور اللہ کی دشمنی سے باز آ جائیں، اور اللہ کی ہدایت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں، تو پھر وہ آپ کو نتائج ملیں گے، ورنہ قطعاً نہیں ملیں گے۔
قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور یہ تا قیامت تک کے لیے ہے، اور اس سے جو ہدایت لے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اس سے ہدایت نہیں لے گا اس کو کچھ کا کچھ بنا دے گا، یحرفون الکلمہ مواضع، جو تحریف کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو ہادو بھی کہیں گے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو دراصل ایسے ہی لوگ دنیا کو جہنم میں دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں۔ آج جو دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے، جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے تمام تر ذمہ داری ان علماؤں پر ہوتی ہے جو اپنے اکابرین کو لے کر اور گرامر کو لے کر اسی بحث میں الجھے رہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کی باتیں ہمیں نہیں سمجھنی ہے، بس جو ہمارے علماء نے ہمارے اکابرین نے کر دیا وہی ٹھیک ہے۔ قرآن کی ہدایت کو جب تک سمجھ کر عمل نہیں کریں گے آپ کو اچھے نتائج نہیں ملیں گے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔